अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। उम्मीद करती हूं आप लोग इतनी सर्दी में ठंडे ठंडे मौसम में ठीक ठाक खैरियत से होंगे और दिसंबर के गुजरते हुए दिनों को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सोचा कि आज आपसे की जाएँ कुछ बातें। वैसे तो रोज़ ही मैं कह कह के थक गई हूँ कि भाई चैनल को करें सब्सक्राइब, एपी को लाइक करें, कमेंट करें, पर आप लोगों पे असर नहीं होना, तो मैंने सोचा कि आज उसे रहने ही देते हैं। सो गाइस, आज आपसे करते हैं कुछ बातें। तो भाई आप लोगों ने करना ये है कि मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ करना है शेयर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, एपी को पढ़ें, नावल को बल्कि पढ़ें, सारे के सारे नावल को कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि ये नावल भी इस गुज़रते हुए दिसंबर की तरह आप लोगों के पास है कुछ दिनों का मेहमान। फिर ये भी माजी हो जाएगा, मगर आप लोगों ने ज़रा भी सैड नहीं होना, क्योंकि जब पुराने किरदार बिछड़ेंगे भाई तभी तो आप लोग नए किरदारों से मिलेंगे। बस आप लोगों का साथ ऐसे ही होना चाहिए, अच्छा अच्छा रिस्पांस दें मुझे। वैसे वो तो आप देते नहीं हैं, पर चलें खैर, क्या याद करेंगे। भाई मैं भी बड़ी ज़िद्दी किस्म की बंदी हूँ, मैं नहीं आपकी जान छोड़ने वाली। चाहे आप अच्छा रिस्पांस दें या ना दें, भाई हम तो मेहनत जारी रखेंगे, ताकि जो लोग इतनी मोहब्बत देते हैं भाई उन लोगों के साथ मैं ज़रा भी ना इंसाफ़ी नहीं करूँगी। और आज जैसा कि हो चुका है, बल्कि हो चुकी है दिसंबर की, आई थिंक आज 27 तारीख है। सो कुछ दिन रह गए दिसंबर को बिछड़ने में। और भाई दिसंबर मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट वाला महीना है, और ये वाले लास्ट दिन जो चल रहे हैं। सो आज मेरा मूड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, और अच्छा ही रहे, क्योंकि जब मेरा मूड अच्छा होगा तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी एपी लिखती रहूँगी। सो आज की एपी को भी हम इसी अच्छे से मूड के साथ करते हैं स्टार्ट। और जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, माशाल्लाह से डबल सेंचुरी मुकम्मल होने के बिल्कुल करीब आ चुका है नावल का, यानी 192। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है कि मेरी अपनी भी ज़िंदगी का सबसे लॉन्ग नावल यही है, और जब जितने मैंने नावल आज तक पढ़े हैं उन सब तमाम नावलों में से भी ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग नावल होगा। तो मैं सोचती हूँ जब भी इसके पीडीएफ का, तो मेरे दिमाग में बस यही आता है कि भाई कौन लोग होंगे, वो कौन नायाब लोग होंगे जो इसे पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने ख़ुद तो लिखा है लेकिन मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होगी इसे दोबारा पढ़ने की। सच्ची में मैं तकरीबन पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी रीडर भी हूँ। मैंने सभी जितनी भी तकरीबन मेरे सामने से, मेरी नज़रों के सामने से गुजरे हैं राइटर्स, मैंने सभी को पढ़ा है। चाहे वो डाइजेस्ट राइटर हों, ऑनलाइन सोशल मीडिया राइटर्स हों, मैंने सभी को पढ़ा हुआ है। अभी भी मैं तकरीबन एक दो राइटर को पढ़ रही हूँ, लेकिन इतने बड़े नावल को पढ़ना भाई मैंने सोचा नहीं है। शायद कुछ हों इससे भी बड़े नावल, लेकिन मैंने इसकी कोई 8-10 एपिसोड का पीडीएफ बनाया है। तो माशाल्लाह उसके जो पेज बने हैं, मेरी तो एक दफ़ा आंखें खुली, मैंने कहा इतना बड़ा नावल कौन होगा जिगरे वाला जिसे पढ़ेगा। और एक तो बंदी है भी जिसने कहा हुआ है मैं पढ़ूंगी, भाई उसे बड़ा शौक़ है दोबारा से पढ़ने का, जिसमें फ़रिश्त में अव्वल नंबर पर तो मेरी फ्रेंड शहाना है। आप सब भी जानते हैं, जो कवर बनाती है, उसका फेवरेट कपल है बुरहान लोग। तो वो कहती है मैंने उनके लिए दोबारा पढ़ना है, और वो हर दूसरे दिन मुझसे नाराज़ ही होती है कि भाई आज की एपी में वो क्यों नहीं थे। सो अभी फ़िलहाल हम बातें शातें करते हैं एक साइड पे, और अभी करते हैं नावल को रीड, क्योंकि आज की एपी माशाल्लाह से काफ़ी लॉन्ग है। लॉन्ग तो खैर मैं रोज़ ही देती हूँ। अगर मैं कभी किसी राइटर का पढ़ूँ कि आज मैंने 10,000 अल्फाज की एपी दी, और माशाल्लाह जब उसके नीचे इतने अच्छे रिव्यूज़ होते हैं, इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे होते हैं, कमेंट्स लाइक, तो मैं हैरान होती हूँ कि मैं तो भाई रोज़ाना ही 10,000 की लिखती हूँ, मतलब एक दिन छोड़ के। लेकिन मेरे पता नहीं कौन से डीट दुनिया के बंदे हैं मुझे जो मिले हुए हैं, इतने कम व्यूज़, इतने कम लाइक्स, और कमेंट्स का तो बस मैं नाम ही नहीं लेती, कि मुझे खुद भी मतलब 5 मिनट लगते हैं सबके कमेंट्स पढ़ने में। तो भाई कुछ थोड़ी सी शर्म कर जो, आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ो। और वो नायाब लोग मुझे आज तक समझ नहीं आए किधर के, जो बदर हैज़ल पे आए थे, वो तो बस नायाब लोग थे। वो तो एपी में पता नहीं कौन सी दुनिया में से लोग आए थे, मुझे अभी तक समझ नहीं उनकी आई, और वो किधर से आए किधर गायब हो गए।
ابھی بہت ساری باتیں ہوں گی، بہت سارے لوگ اکتا چکے ہوں گے، ہائے اللہ کتنا بولتی ہے کتنا بولتی ہے. اور ایک بندی نے مجھے کہا تھا یار آپ اتنا بول کیوں کرتی ہیں ہمیں، یہ دیکھو منہ پہ بیچتی. لیکن ابھی فی الحال کیا کہوں میں، یہی ایک طریقہ آپ لوگوں سے باتیں کرنے کا. ویسے تو ٹائم نہیں ملتا اور میں زیادہ آن لائن بھی نہیں آتی، تو انشاءاللہ کسی دن میں لائیو آؤں گی. لیکن میں نے سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ جس دن اس ناول کا اختتام ہوگا اسی کے ساتھ آپ کی رائٹر آپ لوگوں کے ساتھ لائیو آئے گی، باتیں شاتیں ہوں گی، کچھ شیئر کریں گے، ایکسپیرینس آپ لوگوں سے سنیں گے کہ کیسا رہا. اور اگر آپ میں سے کوئی بندی ایسی ہے جس نے ریسنٹلی سارے ناول کو ساری ایپیسوڈ پڑھی ہیں تو میں چاہتی ہوں وہ ایک اچھا سا رسپانس مجھے دے، وہ بھی ریٹن میں، تاکہ میں اس سے اپنے فیس بک پہ شیئر کروں، ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ شیئر کروں، یہاں پہ یوٹیوب پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس نے کیا سمجھا اس ناول کے اندر سے، کیا اسے زندگی کا کوئی سبق ملا، یا پھر اس نے صرف اس میں رومانس دیکھا. یا جیسا کہ پہلے ناول ختم کیا تھا میں نے کبھی شام ڈھلے، تو اس پہ مجھے ایک کمنٹ آیا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا تھا وہ نا، کہ یہ ناول صرف ایک خیالاتی دنیا کا ہے، اس میں اتنے اچھے کردار دنیا میں نہیں ملتے، تو آپ پلیز کچھ ایسا لکھیں جو حقیقت پر مبنی ہو. میں نے ابھی پوری کوشش کی ہے کہ میں حقیقت کے قریب جا کے لکھوں، لیکن بھائی پھر میں بہت زیادہ حقیقت کے قریب نہیں جا سکی اس ناول میں بھی. لیکن میں نے جتنا جا سکتی تھی، میں نے جتنا ارد گرد لوگوں کو دیکھا، میں نے کوشش کی ہے اس چیز کو لکھنے کی. آپ لوگوں نے کیا سمجھا کیا نہیں یہ تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے بتائیں، تفصیلی طور پہ لکھیں. لیکن آپ لوگوں نے کمنٹ یہاں پہ نہیں کرنا یوٹیوب پہ. یہ کمنٹ جو تفصیلی طور پر میں چاہتی ہوں، یہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ فیس بک پہ جا کے کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں نے کیا سمجھا اور کیا نہیں. ابھی کافی زیادہ ٹائم ضائع کر چکے ہیں، ابھی چلتے ہیں ایپی کی طرف. سزائے عشق ایپی نمبر 192 ریٹن بائی شازمین مہدی. ارہا کی آنکھ کھلی تو خود کو افی کی باہوں میں پایا. اس کے دل نے دعا کی کہ کاش یہ وقت ہی رک جائے. اس کے لبوں پر مسکان ٹھہری. ارہا آہستگی سے بنا آواز کیے اٹھتے شاور لینے چلی گئی. واپس آئی تو وہ ابھی تک گہری نیند میں تھا. اس نے بھیگے بالوں کو جھٹکا دیا تو پانی کی بوندیں افنان کے چہرے پر گرتے اس کی نیند میں خلل پیدا کر گئیں. اس نے آنکھیں کھولتے سامنے دیکھا تو سامنے کا منظر محبوط الحواس کر گیا. بھیگے بالوں کی وجہ سے، ارہا کی شرٹ پیچھے سے بھیگی ہونے کی وجہ سے، اس کی بل کھاتی کمر کی واضح ہوتی شیپ، نازک بھیگا سراپا. وہ اپنے دھیان میں بالوں کو خشک کر رہی تھی. اس نے جیسے دوبارہ بالوں کو جھٹکا دیا. پانی کی بوندیں اڑتے دوبارہ افنان کے چہرے پر گرتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی. ارہا نے بالوں کو پیچھے کرتے سلجھانے کے لیے جیسے ہی برش اٹھانا چاہا، اس کی نگاہ آئینے میں سے افنان پر پڑی جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا. ارہا کی نظریں جھکی، حیا سے وہ رخ موڑ گئی. افنان نے آتے اسے باہوں میں بھرا. افی، جی جانے افی. افنان اس کے بھیگے بالوں میں چہرہ چھپاتے بوجھل آواز. ارہا نے دونوں کے عکس کو دیکھا سامنے. افی کیا کر رہے ہیں؟ افی نے اس کے کندھے پر دانتوں کا دباؤ ڈالا تو ارہا سمٹی. محبت، اس نے یک لفظی کہتے اس کی گردن کی عقب پر سلگتا لمس چھوڑا. ویسے یار کتنے سال کی ہو گئی ہو؟ افنان نے اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکاتے اس کو آئینے میں سے دیکھتے پوچھا اچانک. 27 کی. سچی؟ کیوں یار تم نہیں کہو گی کہ تم ابھی 20 کی ہوئی ہو؟ وہ شرارت سے بولا. میں بھلا ایسا کیوں بولوں گی؟ اس نے چہرہ موڑتے اسے دیکھتے پوچھا. ارے یار ویسے ہی جیسے ہر لڑکی ہر سال یہی کہتی ہے کہ میں 20 کی ہو گئی ہوں. تم تو لگتی بھی ہو ابھی صرف 20 سال کی. میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو ہر سال 20 سال کی ہوتی ہیں. میرے دماغ کے ساتھ ایسا کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے. زندگی کا ہر دن کم ہی ہونا ہے، بڑھنا نہیں. تو چھپانے سے کیا فائدہ؟ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے BS کیا ہوا ہے، پھر میں نے 1 سال میں CSS بھی، اس کے بعد میری ٹریننگ بھی رہی اور اس کے بعد میں نے جوائن کیا. تو مجھے سیدھے آپ کا کیس نہیں دیا گیا. میں نے کچھ اور کیس بھی حل کیے تھے، اس کے بعد آپ کا کیس دیا گیا. آپ سے ملے بھی مجھے 1 سال سے اوپر ہو رہا ہے. تو اس سب کے بیچ میری عمر
بڑھنی تھی کہ کم ہونی تھی؟ ارے یار، میں دل سے سلیوٹ کرتا ہوں تم جیسی لڑکی کو جس نے اپنی صحیح عمر بتائی۔ ارحا اس کی بات پر مسکرا اٹھی۔ اب اگر ہو گیا ہو تو ہٹے پیچھے، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، میں نے آپ کے لیے ناشتہ بنانے۔ آپ فریش ہوں تب تک میں ناشتہ بناتی ہوں، آپ کا فیورٹ۔ ارے واہ بیگم، اتنی خدمت! لگتا ہے مجھے ہر روز جیل چلے جانا چاہیے۔ افنان۔ ارحا نے نفی میں سر ہلاتے اسے دیکھا تو اس نے سر کھجاتے خود کو کوسا۔ ارے یار جاؤ جلدی سے ناشتہ بناؤ، میں آتا ہوں۔ وہ وہاں سے ہٹا کہتے ارحا اس موضوع پر ایموشنل ہو جاتی تھی اور وہ مذاق میں وہی چھیڑ گیا۔ افنان نیچے آیا تو ابیشا بیبی کارٹ میں کھیل رہی تھی۔ روئی کی گڑیا، چاچو کا شہزادہ بچہ۔ چاچو نے آبی کو بہت مس کیا، سب سے زیادہ۔ افنان ابیشا کو اٹھائے اس سے باتیں کر رہا تھا جبکہ وہ مسکراتے اپنے چھوٹے چھوٹے 2 دانتوں کی نمائش کر رہی تھی جو ابھی نکلنے شروع ہوئے تھے۔ اور چاچو کی پرنسس نے چاچو کو یاد کیا کہ چچی پلس ماسی کی طرح بالکل بھی نہیں۔ آخر میں وہ شرارت سے ارحا کو دیکھتے بولا جو ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ ارحا نے گھورا اسے۔ چچی بھتیجی کا تو پتہ نہیں مگر آپ کی بہن نے بھائی کو ضرور یاد کیا بہت۔ بہنیں تو ہوتی ہی انمول ہیں۔ افنان نے انجشا کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تو وہ مسکرائی۔ بہن بھائی آ جائیں، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ارحا نے آج سارا کچھ افنان کی پسند کا بنوایا تھا۔ افنان بھائی اسے مجھے دیں، آپ آرام سے ناشتہ کریں۔ انجشا نے ابیشا کو لیا تو وہ رونے لگی۔ ہیں یہ کیا؟ یہ اچھا ہے ماں کی گود میں رونا، بابا اور چچا کے پاس مسکراہٹیں۔ انجشا بیٹی کو دیکھتے خفگی سے بولی تو برہان مسکرایا۔ لاؤ مجھے دو۔ برہان نے اپنی پرنسس کو لیا جو ابھی آیا تھا نیچے۔ وہ برہان کے پاس جاتے ہی دوبارہ خاموش ہو گئی۔ یہ اچھا ہے، بھوک لگی ہو، نہانا ہو، ڈائپر چینج کرنا ہو تو ماں اور لاڈ کرنے ہو تو بابا۔ تم جیلس ہو رہی ہو باپ بیٹی کی محبت سے؟ برہان نے حیرانگی سے پوچھا تو انجشا نے گھورا۔ برہان کو کال آنے لگی، لگتا ہے سسر صاحب داماد کے بنا اداس ہو رہے۔ برہان نے کہتے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ السلام علیکم سسر صاحب، سنائیں کیسے ہیں؟ لگتا ہے آپ کو ساری رات نیند نہیں آئی، بڑے داماد کی یاد میں، یا پھر میری یاد ستا رہی ہے؟ ارحا کی مسکراہٹ سمٹی، اس کا ہاتھ رکا۔ افنان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ عظیم صاحب مسکرائے اس کی بات پر۔ کیا کروں، مجھے اپنے دامادوں سے محبت ہی اتنی۔ بس آپ کی محبت ہی تو ہماری طاقت ہے سسر صاحب۔ افنان کچھ دیر میں آ جائے گا، ابھی مجھے اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، ناشتے کے بعد۔ برہان نے خود ہی سنجیدہ ہوتے کہا تو عظیم صاحب نے سر ہلایا۔ اوکے ٹھیک ہے، ناشتے کے بعد مجھے اسٹڈی میں ملنا، کام ہے۔ اوکے۔ برہان نے آبی کو کندھے سے لگایا ہوا تھا جو سو رہی تھی۔ کب جا رہے ہو میٹنگ پر؟ سنڈے کو۔ جمعہ کو نکاح ہے؟ ہاں۔ کتنے دن رکو گے؟ 2 دن۔ برہان کی دبئی میٹنگ تھی، سلطان چین کی۔ کیا لگتا ہے رشیا کا اگلا سلطان کون ہوگا؟ پتہ نہیں، زیادہ چانس مجھے ذکوان کے لگ رہے ہیں۔ برہان اپنا خیال رکھنا اور یہاں کی فکر مت کرنا، ناصر ہے اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود آ جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں یہاں تم دونوں ہو، اس لیے مجھے یہاں کی فکر نہیں، بس اس کی فکر ہے 2 دن یہ انجشا کو بہت تنگ کرے گی۔ برہان ادھر سے ادھر چکر لگاتے آبی کو ہولے ہولے تھپ تھپا رہا تھا جو غنودگی میں تھی۔ یہ تو ہے ابیشا سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتی ہے۔ افنان کی بات پر برہان کے قدم رکے تھے۔ یہی چیز تو برہان کو پریشان کرنے لگی تھی۔ اب وہ رات کو بھی اس کے پاس سوتی ورنہ انجشا کو جگائے رکھتی، روتے اپنا حال برا کر لیتی۔ اگر وہ نہ نظر آتا تو؟ افنان مجھ سے ایک وعدہ کرے گا؟ برہان گلاس ونڈو کے پاس رکتے بولا تو افنان چونکا۔ کون سا وعدہ؟ اگر کبھی مجھے کچھ ہو جائے؟ برہان کیا بکواس ہے یہ؟ افنان غصے سے بولا تو وہ مسکرایا۔ ابھی جذبات سے نہیں، پریکٹیکلی بات کرو مجھ سے، وعدہ کرو۔ افنان اگر کبھی مجھے کچھ ہو جائے تو تم ابیشا انجشا کا خیال رکھو گے؟ برہان افنان بچے نہیں مرد بنو اور جواب دو۔ افنان کی آنکھوں میں تیرتی نمی کو دیکھتے برہان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو افنان نے کرب سے دیکھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ انجشا ابیشا مجھے اپنی جان سے پہلے آئیں گی، ایک بھائی، دوست اور چچا کا وعدہ ہے، کہتے وہ اس کے گلے لگ گیا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ برہان نے اس کی پیٹھ
تھپتھپاتے فہد سے کہا، میں نے ایک دوست کھویا ہے برہان، اب میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ برہان، تجھ پہ صرف تیرا نہیں ہمارا بھی حق ہے، تیری جان تیرے لیے نہ صحیح مگر ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ انجشا، ابیشا کو تیری ضرورت ہے، مجھے، کائلا آنٹی، سبھی کو، ہم سب شاید تیرے لیے معنی نہیں رکھتے۔ تو اپنا فرض نبھا، مگر اس فرض سے پہلے تیری فیملی بھی ہے۔ ابیشا ہے، تو جانتا ہے جن کے سروں پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا دنیا ان کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہوتی ہے۔ ہم یہ زندگی جی چکے ہیں اور ضروری نہیں ہوتا ہر کسی کو ہم جیسے زندگی سے لڑنے کے لیے۔ تیمور، وہ کہتے رکا، وہ جیسا بھی تھا، جو بھی تھا، مگر وہ اس سچ سے نظریں نہیں چرا سکتے تھے، وہ آج جہاں بھی تھے، جس مقام پر بھی تھے، وہ تیمور شاہ کی بدولت ہی تھا، ورنہ وہ بھی اب تک نہ جانے کسی کی ہوس کا شکار ہو جاتے، جان گنوا چکے ہوتے یا کسی جیل میں سڑ چکے ہوتے کسی کے قتل یا چوری کے الزام میں۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں اگر کبھی مجھے فرض کی خاطر جان دینی پڑے تو تم چچا اور ماما کا فرض نبھاتے، ابیشا کو دنیا کی ہر وہ خوشی دیتے، اس کا خیال رکھو گے جو میں اپنی آبی کو دینا چاہتا ہوں۔ کبھی میری آبی کی آنکھ سے آنسو نہ بہے، کبھی میری آبی کی مسکراہٹ کم نہ ہو۔ برہان، زیدی کی جان بستی ہے اپنی آبی میں، اور افنان شاہ آبی کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے۔ افنان نے ابیشا کے ننھے سے ہاتھ کو چومتے کہا، تو وہ سیدھے ہوتے مسکرانے لگی۔ باپ اور چچا کی محبت پر وہ شاید جاگ چکی تھی، دونوں کے چہروں پر ابیشا کو دیکھتے مسکراہٹ بکھر گئی، دور کھڑی زندگی بھی مسکرا دی چپکے سے ان بے لوث محبتوں پر۔ خیر سسر صاحب میرے بنا اداس ہوں گے، اب میں چلتا ہوں۔ برہان گھڑی دیکھتے بولا تو افنان گھڑی دیکھتے بولا تو برہان اس کے گلے ملا۔ کھانا کھاتے واپسی پر انہیں کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ تمکن نے اپنے ساتھ ساتھ یاشا کے لیے بھی شاپنگ کی تھی۔ کہاں میں یاشا کو اس کی شاپنگ دکھا آؤں؟ اس وقت وہ سو گئی ہوگی۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا، میں چیک کرتی ہوں۔ اوکے جاؤ، مگر جلدی آنا، تمہارے لیے میں کچھ لایا ہوں۔ میرے لیے؟ تمکن حیران ہوئی۔ وہ تو ساتھ تھی، پھر کب لیا اور کیا؟ اسے تجسس ہوا۔ کیا لیا ہے؟ جاؤ جلدی آنا، آ کر دیکھ لینا۔ اوکے۔ تمکن دستک دیتے اندر داخل ہوئی تو وہ پڑھتے پڑھتے سو چکی تھی۔ تمکن نے بیگ سائیڈ پر رکھے اور اس کی کتاب اٹھاتے سائیڈ پر رکھتے کمبل یاشا پر ٹھیک کرتے اسے پیار کیا۔ وہ اتنی کیوٹ لگ رہی تھی۔ کمرے کی تیز روشنی آف کرتے، نائٹ بلب جلاتے وہ آہستگی سے دروازہ بند کرتے چلی گئی، جبکہ شاپنگ بیگ وہیں رکھ گئی تاکہ صبح اٹھتے دیکھ لے گی۔ یاشا کی بات تایا جان کے کمرے میں گئی، وہ بھی سو رہے تھے۔ اسے جلدی سے دیکھنا تھا جاتے کہ زر کیا لایا تھا اس کے لیے۔ تمکن کمرے میں آئی تو زر بات میں تھا۔ تمکن نے اسکارف کھولتے بیگ جوتے اپنی جگہ پر رکھے، زر کا کوٹ اٹھاتے ہینگ کیا، جبکہ شرٹ دھونے کے لیے رکھتے اپنے لیے نائٹ سوٹ نکالا۔ تبھی زر نکلا، بال خشک کرتا ٹاول سے، اسے دیکھتے مسکرایا، کیا لائے ہیں آپ میرے لیے؟ زر نے مسکراہٹ دبائی۔ ویٹ، اس نے شاپنگ بیگ لاتے اسے دیکھا، آپ میرے لیے کوئی ڈریس لائے ہیں؟ ہاں بیگم، ڈریس، مگر نائٹ ڈریس۔ وہ اس کے حسین چہرے کو دیکھتے مینی ہیزی سے بولا تو تمکن کا رنگ بدلا، ارے بیگم دیکھو نا کیا لایا ہوں، جبکہ تمکن کا چہرہ سرخ ہوا، یقیناً کچھ تو ایسا تھا جس کے لیے زر کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ نہیں، مجھے لگتا ہے کل دیکھوں گی، ابھی تھک گئے ہیں، مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ فوراً بولی، ارے بیگم ایسے کیسے، اتنے پیار سے لایا ہوں، مجھے پہن کر تو دکھاؤ۔ پپ پہن کر؟ ہاں جانم پہن کر۔ کیا لائے ہیں؟ وہ مشکوک لہجے میں بولی تو زر کا لہجہ کہکہ بے ساختہ تھا۔ کہا تو ہے نائٹ ڈریس۔ وہ قدم آگے بڑھاتا بولا تو تمکن پیچھے کو چلی الٹے قدم۔ کیسا نائٹ ڈریس؟ اس کی زبان سے پھسلا۔ وہ کہتے دیوار سے لگی، یار نائٹ ڈریس تو نائٹ ڈریس ہوتا ہے، کیا مطلب؟ کیسا؟ زر، میں کچھ ایسا ویسا نہیں پہننے والی، اس نے وارن کیا۔ تمہیں کیسے پتا میں کچھ ایسا ویسا لایا ہوں؟ وہ شرارت سے اس کے قریب ہوتے بولا تو تمکن سٹ پٹائی۔ چیک تو کرو جانم، کیا ساری رات ایسے ہی کھڑے رہنا ہے؟ تمکن نے لب کاٹتے بیگ کو دیکھا۔ ہاں، یہ کام میں بخوبی اچھے سے انجام دے سکتا ہوں، تم کیوں زحمت کر رہی ہو؟ زرحان نے اس کے لب کو انگوٹھے سے آزاد کرواتے کہا تو تمکن کے گال گلابی ہوئے۔ پپ پیچھے ہوں تبھی تو دیکھوں گی نا۔
ضرور بیگم، وہ اس کے ہونٹوں کو ہولے سے چوتے ہٹا۔ تمکن کی پلکیں جھکیں۔ تمکن کے ہاتھوں میں لرزش واضح تھی، مگر نائٹی کو دیکھتے اس کا نہ صرف منہ کھلا بلکہ نائٹی ہاتھوں سے چھوٹ کر بستر پر گری۔ سرخ چہرہ شرم کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہوتے دہکنے لگا تھا۔ کیسی لگی جانم؟ وہ اسے پیچھے سے باہوں میں بھر گیا۔ زر آپ انتہائی بے شرم ہیں۔ اس کے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ ڈیپ ریڈ نائٹی کو دیکھتے جانم اب بیوی سے کیسی شرم۔ چلو اب جاؤ، اسے پہن کر آؤ، اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، وہ ہفکی سے بولی تو زر نے اس کا گال چھوا جو گرماہٹ سے دہک رہا تھا۔ یار تم اتنی کیوٹ کیوں ہو؟ وہ گھبرائی شرمائی سی اس کے دل میں اتری تھی سیدھے۔ نائٹی دیکھتے اس کے گال انگارے کی طرح دہک رہے تھے۔ پہنتے تو وہ بے ہوش ہی ہو جاتی یقیناً۔ چلو آج نہ سہی مگر کب پہنو گی؟ میں نہیں پہنوں گی۔ اسے دیکھتے شرم آئی تھی۔ پہنتے کیا حال ہونا تھا؟ تمکن نے سوچتے انکار کیا۔ میں جاؤں، مجھے چینج کرنا ہے۔ زر اس کی گردن پر جھکتا، تمکن اس کی گرم سانسوں کو محسوس کرتے جلدی سے بولی جاؤ ظالم لڑکی۔ وہ پیچھے ہوا، تمکن دھڑکتے دل کے ساتھ بھاگی۔ زر، تمکن نے اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچا۔ جب وہ کچھ دیر اس کی سانسوں کو چرانے کے بعد گردن پر بائٹ کیا تو تمکن کے لبوں سے سسکی نکلی۔ زرحان نے اس کی دھڑکنوں پر لب رکھتے اسے سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ اس ڈریس کو لیتے آپ کو شرم نہیں آئی؟ اچانک وہ بولی۔ کب سے اس کے دماغ میں ہی سوال گردش کر رہا تھا۔ تمکن کے معصومانہ سوال پر زر کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ جانم اب ہر کوئی تمہاری طرح معصوم اور شرمیلا تھوڑی ہوتا ہے، جی کچھ آپ کی طرح بے باک بھی ہوتے ہیں، وہ ہفکی سے بولی تو زر نے مسکراہٹ دباتے اسے دیکھا۔ بیگم لگتا ہے اب تمہیں اصل بے باکی دکھانی پڑے گی۔ زرحان ذومعنی سے کہتے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا جبکہ اس کی گستاخیوں پر تمکن حیا سے چہرہ اسی کے سینے میں چھپا گئی، جبکہ تمکن کو اپنی محبت کی برسات میں بھگوتے وہ سائیڈ لیمپ سے روشنی کو گل کرتے تمکن کے نازک مرمری بدن پر سایہ بنتے چھا گیا۔ تیاریوں میں دنوں کا پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ 4 دن کیسے گزر گئے۔ شاویز سارا سامان گاڑیوں میں رکھوا دیا۔ جی تائی جان، آپ نے جتنا سامان ہال میں رکھوایا تھا میں نے وہ سبھی گاڑیوں میں رکھوا دیا ہے، باقی تازہ مٹھائی تو رستے سے پک کرنی ہے۔ شاپ والوں سے میری بات ہو چکی ہے، تازہ مٹھائی وہاں تیار ہو رہی ہے۔ اچھا چلو اچھا کیا، ہم نکلتے ہیں پھر۔ نور ہیزل لوگوں سے بات ہوئی؟ ہیزل نمش اور تمکن اکرمہ اور ڈرائیور کے ساتھ صبح جلدی نکل گئی تھیں۔ سبھی نے ایک ہی سلون سے تیار ہونا تھا۔ 9 بجے کا وقت تھا۔ انجشا، ارہا، تمکن، یاشا کے علاوہ ہیزل اور نمش نے، جبکہ رمیشا نے انکار کر دیا تھا اور املا نے تو جانا ہی نہیں تھا۔ جی بھابی، لڑکیوں سے میری بات ہو گئی تھی، وہ ہمیں تیار ملیں گی۔ شاہ اور بدر نمش اور ہیزل کو رستے میں پک کر لیں گے جبکہ تمکن اور یاشا کو زرحان پک کرے گا۔ نور نے تفصیلی بتایا۔ چلو پھر ہم سبھی نکلتے ہیں، جاتے بھی وقت لگنا ہے، اللہ خیر کرے۔ سبھی کی گاڑیاں آگے پیچھے حویلی سے نکلی تھیں۔ ظہر کی نماز کے بعد نکاح تھا، اس لیے سبھی 10 بجے گاؤں سے نکلے تھے۔ بدر کے ساتھ اعتزاز شاہ تھے، انہیں رستے سے مٹھائی بھی اٹھانی تھی۔ رملہ کو اکرمہ نے خود انوائٹ کیا تھا مگر اس نے انکار کر دیا، اس کی وجہ سے نصحت نے بھی انکار کر دیا تھا کہ وہ بیٹی کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ سبھی کو اس کی بات پر خاموش ہونا پڑا، جبکہ شاداب کے ساتھ نساء بیگم اور احتشام شاہ، جبکہ شاویز کی گاڑی میں آغا سائیں اور دادی سائیں، جنہیں اکرمہ نے اسپیشل کہا تھا کہ وہ آئیں گی، بلکہ انہوں نے سفر سے انکار کیا تھا مگر اکرمہ کی ضد کی وجہ سے وہ جا رہی تھیں۔ امان شاہ کے ساتھ ہادیہ اور گلابر اور آہد تھے، جبکہ احتشام شاہ کے ساتھ مہوش اور اعظم عصام۔ حویلی کی نگرانی بدر کے علاوہ شاداب کے خاص آدمی بھی یہاں ہی تھے، اس لیے فکر تو تھی سبھی کو مگر پریشانی نہیں تھی۔ ان کا قافلہ شہر کی جانب رواں تھا، ایک نئے فرد کو اپنے خاندان میں خوش آمدید کہنے، اسے اپنے خاندان کا حصہ بنانے۔ سبھی تیار ہو چکی تھیں، برہان آ گئے ہیں اور شاداب بھائی بھی۔ انجشا نے نمش کو پیغام دیا جو مکمل تیار ہوئے اشر کو فیڈر پلا رہی تھی جو غنودگی میں جا رہا تھا۔ زر بھی آ گئے ہیں، تمکن کو میسج ملا۔ سبھی لڑکے ایک دوسرے سے
کنیکٹ میں تھے، اس لیے سبھی سیم وقت پر آئے تھے۔ شاہ نے کہا ہے بدر بھائی آ لیں۔ پھر سبھی باہر آئیں اکٹھی۔ نمش نے میسج پڑھتے کہا تو سبھی نے سر ہلایا۔ آپ سب کزنس ہیں؟ جی ماشاءاللہ سے، بہت محبت لگتی ہے آپ سب میں، الحمدللہ۔ وہ لڑکی مسکرا دی۔ ہم نہ صرف کزنیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کی بھابیاں بھی ہیں۔ اوہ ماشاءاللہ، شکریہ۔ انجشا کے کہنے پر اس لڑکی کو حیرانگی ہوئی۔ اور بھی کہ کزن بھابھیوں میں اتنی محبت۔ حیضل، بدر بھائی آ گئے ہیں، چلو۔ نمش کو شاداب کا میسج ملا۔ بدر ابھی کچھ دور تھا مگر شاداب سے فون پر رابطے میں تھا تو شاداب نے نمش کو پیغام دیا۔ 1 ہو چکا تھا، ابھی آدھا گھنٹہ جاتے اور لگنا تھا۔ وہ ساری باہر اکٹھی نکلیں۔ ارحا انجشا دونوں برہان کے ساتھ چلی گئیں جبکہ یاشا تمکن زرحان کے ساتھ، نمش شاداب کے ساتھ اور حیضل بدر کے ساتھ۔ لگتا ہے مہمان آ گئے، ورشا نے شور سنتے کہا۔ حورین تیار ہو چکی تھی، لائٹ پنک شرارہ ڈریس میں جبکہ سر پر اسکائی بلو دوپٹہ سیٹ تھا، مانگ ٹیکا، کانوں میں موتیے کی 3 لڑیوں والے جھمکے جبکہ گلے میں گردن کے ساتھ لگا چھوٹے سائز کا چوکر نما سیٹ، کلائیوں میں مہوش کے پہنائے کنگن اور گجرے، مہندی خوشبوؤں میں سجی۔ ڈاکٹر حورین مسز اکرمہ شاہ بننے کے لیے تیار بیٹھی تھی، جھکی پلکیں، چہرے پر حیا کی لالی، لبوں پر شرمگین مسکان، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہیں باقی لڑکیوں نے اسکائی بلو کپڑوں کے ساتھ لائٹ پنک دوپٹے لے رکھے تھے جبکہ لڑکوں نے وائٹ شلوار قمیص سوٹ کے ساتھ اسکائی بلو کوٹ زیب تن کر رکھے تھے مگر ابھی تک دولہا میاں کی انٹری نہیں ہوئی تھی۔ میں ابھی نیچے جا رہی ہوں۔ مہمانوں کے استقبال کے لیے ورشا اپنا غرارہ سنبھالتی چلی گئی۔ حورین اکیلی تھی اب، تبھی اس کے فون پر رنگ ہوئی۔ تو ڈاکٹر حورین تیار ہیں پھر مسز اکرمہ شاہ بننے کے لیے؟ حورین مسکرائی اس کے میسج پر۔ الحمدللہ بالکل۔ ساتھ ہی ویڈیو کال آنے لگی۔ وہ اس کی بے تابی جانتی تھی۔ یار کال تو اٹھاؤ، مجھے تمہیں دیکھنا ہے۔ نہیں ابھی نہیں۔ حور نے انکار کیا تو وہ جھنجھلایا۔ یار ایک تصویر ہی کر دو۔ حور نے کچھ سوچتے اپنے چہرے پر گھونگھٹ کرتے اپنی سیلفی بناتے سینڈ کی۔ یہ کیا؟ سوری، ابھی اتنا ہی چہرہ نکاح کے بعد۔ ایک بار نکاح ہونے دو پھر تمہیں میں ایسے تڑپانے کی سزا دوں گا مگر اپنے انداز میں۔ اکرمہ کوئی فضول گوئی نہیں، سمجھے؟ حور نے سرخ پڑتے اس کی بات کا مطلب سمجھتے اسے ڈانٹا اپنی طرف سے۔ وہ تو جان آنے والے وقت میں پتہ چلے گا تمہیں۔ اسے محبت کہتے ہیں کہ فضول گوئی نہیں۔ لگتا ہے اکرمہ لالہ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اچانک ابھرنے والی آواز پر حور سٹ پٹائی۔ فون ہاتھ سے چھوٹا مگر بچت ہو گئی، گرا نہ۔ وہ سبھی اسے ملنے آئی تھی۔ حورین کے روم میں نکاح کا فنکشن گھر پر ہی رکھا گیا تھا۔ حور اپنا شرارہ سنبھالتی اٹھی۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر نہ لگے، آپ کو بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ یہ آپ کے لیے۔ حیضل نے گفٹ باسکٹ اس کی طرف بڑھائی۔ حور نے وہ لیتے ورشا کو دی جو انہی کے ساتھ دوبارہ آئی تھی نیچے سب سے ملنے کے بعد، اور حیضل سے ملی۔ اس کے بعد باقی سبھی سے ملتے، ان سے باسکٹ لیتے بھی ورشا کو دیتی گئی۔ حور بھابھی، تب تو آپ سے ملاقات سراسری سی ہوئی تھی مگر اب میں آپ کا سبھی سے مکمل تعارف کرواتی ہوں۔ یہ انجشا بھابھی ہیں، ہماری سب سے بڑی بھابھی، برہان لالا کی بیوی، اور یہ نمش بھابھی، شاداب لالا کی بیوی، اور یہ ارحا بھابھی، افنان لالا کی وائف، اور میں آپ کی نند۔ او ہیلو لڑکی، نند پلس جیٹھانی۔ انجشا نے اس کا جملہ درست کیا تو وہ مسکرائی۔ یہ رمیشا آپی ہیں، ان کی شادی ماموں کے گھر ہوئی ہے۔ یہ تمکن زرحان لالا کی وائف، اور یہ ہماری پیاری سی یاشا۔ اور اب آپ بتائیں لالا کیا کہہ رہے تھے؟ وہ شرارتی نظروں سے حور کو دیکھتے چھیڑتے بولی تو وہ سٹ پٹاتے چہرہ جھکا گئی۔ چہرے پر سرخی چھائی، رمیشا کی آنکھوں میں نمی اتری مگر وہ کمال مہارت سے چھپا گئی۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی مگر اس نے دونوں کو ہمیشہ خوش و آباد رہنے کی دعا دی۔ وہ اس کا نہ ہو سکا تو کیا، وہ جہاں بھی رہے، جس کے ساتھ بھی رہے، خوش رہے۔ ہاں شاید وہ
اس کی قسمت میں ہی نہیں تھا، وہ اس بات کو قبول کر چکی تھی۔ قسمت کا لکھا ٹالا نہیں جا سکتا۔ آپ کے دلہا آ چکے ہیں۔ ماں نور نے آتے اطلاع دی۔ او ہو، سبھی نے اسے چھیڑا۔ میں نے ہیضے سے تو ہور چہرہ چھپا گئی ہاتھوں میں۔ ہمیشہ خوش رہیں، سبھی نے یک زبان دعا دی۔ ہم چلتے ہیں ورشا، آپ خورین کو لے آؤ، نکاح کے بعد فوٹو شوٹ میں بھی وقت لگنا ہے۔ انجشا کو آتے نسا بیگم نے کہا تھا کہ خورین کو جلدی لانے کا کہے، تو اس نے پیغام دیا، جی بھابی، بس دوپٹہ سیٹ کرتے لاتی ہوں۔ وہ چاروں بہنیں بھی ان سبھی کو انہی رشتوں سے بلانے لگیں جیسے وہ ایک دوسرے کو پکارتی تھیں۔ نیچے اکرما کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا بھائیوں کے ساتھ۔ وہ کچھ دیر پہلے پہنچا تھا، سفید شلوار قمیض پر آف وائٹ کوٹ پہنے۔ وہ آج بہت جچ رہا تھا۔ نارملی دنوں کی بنسبت وہ آج چینج حلیے میں تھا۔ پاؤں میں چمچماتے سیاہ جوتے، جبکہ کلائی میں قیمتی گھڑی۔ درمیان میں وہ کھڑا تھا، جبکہ ارد گرد باقی سب۔ صرف افنان کی کمی تھی جو سبھی کو محسوس ہو رہی تھی، سب سے زیادہ برہان کو۔ چاچو کے دونوں چھوٹے چھوٹے بھتیجی کہاں ہیں؟ اکرما نے اشل اور ابیشا کا پوچھا، جو دونوں اپنی اپنی دادوں کے پاس تھے۔ اکرما نے دونوں کو اٹھاتے تصویریں بنوائیں۔ دونوں اتنے کیوٹ اور پیارے لگ رہے تھے۔ نسا نور نے دونوں کی نظر اتاری، مگر دونوں کو ہی چچا کی گود کچھ خاص پسند نہ آئی، رونے لگے۔ شاداب اور برہان نے دونوں کو لیا۔ یار میں بھی کچھ لگتا ہوں تم دونوں کا، یہ اچھا ہے۔ اکرما نے شدت بھرا پیار دونوں کو کیا تو ان کے رونے میں اور اضافہ ہی ہوا۔ اور پھر خورین کی آمد ہوئی اپنی بہنوں کے ساتھ۔ اکرما کے چہرے پر خوبصورت مسکان آ ٹھہری۔ رمیشا کی نگاہ اس کے چہرے پر ایک پل کو ٹھہری، مگر وہ نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ وہ کسی اور کا نصیب تھا۔ رمیشا نے اسے اپنے دل میں اسی دن دفن کر دیا تھا جب وہ عرشان کے نام ہوئی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے حورین کو لاتے اکرما کے سامنے بٹھایا گیا۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ حورین، جاوید عباس، کیا آپ کو اکرما شاہ ولد احتسام شاہ سے حق مہر 50 تولہ سونا نکاح قبول ہے؟ جی، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ دوسری بار پوچھا گیا اور پھر تیسری بار کہتے ہی مولوی صاحب اکرما کی طرف مڑے۔ اکرما شاہ ولد احتسام شاہ، کیا آپ کو حورین جاوید ولد جاوید عباس سے حق مہر 50 تولہ سونا نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ قبول ہوتے ہی مبارک سلامتی کا شور اٹھا۔ سبھی اکرما کو مبارک دینے لگے۔ اکرما نے حورین کا گھونگھٹ اٹھاتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو انہیں خوب تنگ کیا گیا۔ بڑے تو سبھی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے اور پھر سبھی کا کپل شوٹ ہونے لگا، اکرما اور حورین کے ساتھ۔ ارحا، میں جانتا ہوں افنان کا آج یہاں موجود نہ ہونا، اس کی کمی مجھے بھی بہت کھل رہی ہے، مگر مجبوری ہے۔ اگر یہ صرف گھر کا فنکشن ہوتا تو وہ ضرور شامل ہوتا، مگر اب ایسے وہ شامل ہوا تو مشکل ہو جائے گی۔ سبھی اس کے متعلق سوال پوچھیں گے، وہ جیل سے باہر کیسے آیا، وہ بھی پولیس کسٹڈی سے، وغیرہ وغیرہ، جو ہمارے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں برہان بھائی، بس ایسے ہی سبھی ہیں، بس افنان نہیں تو۔ اس کا لہجہ بھیگا، وہ بات ادھوری چھوڑ گئی، جبکہ چہرے پر بے نام سی مسکراہٹ در آئی، آنکھوں میں در آنے والی نمی کو اپنے اندر اتارتے اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائی تاکہ اس کی وجہ سے کسی کو محسوس نہ ہو۔ برہان جانتا تھا اور ماحول رنجیدہ نہ ہو، اس کے سر پر خولے سے ہاتھ رکھتے وہاں سے ہٹ گیا۔ شام ہونے لگی تھی، برہان کو کال آ رہی تھی، وہ بات کرتے سائٹ پر چلا گیا۔ کیا ہوا رمیشا؟ برہان شور کی وجہ سے ایک طرف آ گیا تھا۔ اس نے جیسے ہی فون بند کیا، اسے کسی کے غصے سے بولنے کی آواز آئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف بڑھا تو عرشان کو رمیشا پر غصہ کرتے دیکھ برہان کے تاثرات بدلے۔ وہ سہمی ہوئی تھی، پریشان۔ برہان خود کو روک نہ پایا۔ جب عرشان نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو برہان کا رنگ بدلا، چہرے پر سرخی چھا گئی۔ کیا ہو رہا یہاں؟ رمیشا کا رنگ پہلے تو بدلا، برہان کو سامنے دیکھتے، پھر ایک دم ڈری۔ کچھ نہیں لالا آپ، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ عرشان بھی گڑبڑا گیا تھا، جلدی سے وضاحت دی۔
بس ایسے ہی رمیشہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی تو مجھے غصہ آ گیا، عریشان اپنے لہجے کو حشاش بشاش بناتے بولا تو رمیشہ نے بے نام سا مسکرانے کی کوشش کی۔ برہان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ یہ کون سا طریقہ تھا کہ ڈانٹتے ہاتھ اٹھاتے کیئر کرنا؟ برہان سمجھ گیا بات کوئی اور تھی۔ وہ رمیشہ پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ برہان نے رمیشہ کے زرد چہرے اور آنکھوں میں چھپے خوف اور ڈر کی رقم تحریر کو پڑھا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہرا پانی گواہ تھا اس کی اذیت اور بے بسی کا۔ برہان کے دماغ میں ابالے اٹھنے لگے، مگر وہ نکاح کا ماحول خراب نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے اس کا سب سمجھتے بھی خاموش رہا۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ چلیں رمیشہ، سبھی ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے جی۔ آنسو پیتی سر ہلاتی آگے بڑھی۔ رمیشہ نے جاتے مڑتے برہان کو دیکھتے نفی میں سر ہلاتے التجا کی کو کسی سے کچھ نہ کہے، جبکہ اس کی التجا کو سمجھتے برہان کی رگیں ابھر گئی تھیں۔ رمیشہ کیا کچھ برداشت کر رہی تھی؟ کیا حویلی والے انجان تھے اس سے؟ یقیناً، ورنہ رمیشہ کے بھائی عریشان کی جان لینے میں پل نہ لگاتے۔ اتنا تو برہان جان گیا تھا حویلی کے لڑکوں کو کہ وہ سبھی اپنی عورتوں کے لیے بہت پوزیسو تھے، پھر چاہے بہن ہو یا بیوی۔ ارے کہاں تھے تم لوگ؟ بس وہ رمیشہ کو شور سے گھبراہٹ ہو رہی تھی تو پرسکون جگہ پر بیٹھے تھے۔ ماشاءاللہ، اللہ ایسے ہی خوش رکھے۔ نسا بیگم نے دعا دی۔ ان کی سبھی بیٹیاں خوش قسمت تھیں جنہیں اتنے اچھے جیون ساتھی اور کیا چاہیے تھا انہیں بھلا، جبکہ انہوں نے رمیشہ کی آنکھوں میں پہلے خوف کو دیکھا ہی نہ، ورنہ وہ پل میں سمجھ جاتی کہ ان کی یہ بیٹی خوش قسمت نہیں، شاید سب سے زیادہ بد قسمت تھی جسے عریشان جیسا شوہر ملا تھا۔ ظالم سماج، مجھے میری بیوی سے تو مل لینے دو، اکرما نے سبھی کو دیکھتے کہا۔ کچھ دیر میں انہیں واپسی کے لیے نکلنا تھا، مگر یہ سب جو حورین کو گھیرے میں لیے بیٹھے تھے۔ اکرما نے بے بسی سے دیکھتے سوچا، روم میں آؤ۔ کچھ سوچتے اس نے حورین کو میسج کیا۔ میسج پڑھتے وہ سٹ پٹائی۔ وہ کیسے جاتی روم میں، سب سے کیا کہتی؟ حورین نے چور نظروں سے سامنے دیکھا تو اکرما اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں سے اشارہ کیا تو حور سٹ پٹاتے گھبراتے نظریں پھیر گئی۔ تم آ رہی ہو کہ اٹھا کے لے جاؤں؟ اب کی بار اس نے دھمکی دی۔ اس کا اعتبار بھی نہیں تھا، ایسا ہی کرتا۔ مجھے بعد میں جانا ہے ورشا، حورین نے جلدی سے کہا۔ سبھی نے دیکھا۔ جاؤ ورشا، آپ ہی کو لے جاؤ، امینہ بیگم نے کہا تو ورشا نے اٹھتے حور کا ہاتھ تھامتے اسے اٹھنے میں مدد کی۔ ورشا اسے اندر لے گئی۔ ارے شکریہ سالی صاحبہ، آگے میں ہوں آپ کی بہن کی مدد کرنے کو۔ اکرما کی مسکراتی آواز پر ورشا کا منہ کھلا۔ جیجو آپ؟ اس نے ارد گرد دیکھا۔ وہ کہاں سے آیا تھا؟ ابھی تو باہر تھا۔ جی میں۔ اب تم ذرا پہرے داری کرو، میں ذرا فرصت سے تمہاری بہن کو دیکھتے تعریف کر لوں۔ ورشا کھل کر ہنسی تو وہیں حور شرمائی۔ ویسے جیجو، اس پہرے داری کا ہرجانہ بھی ہو سکتا ہے۔ ارے ضرور سالی صاحبہ، آپ جو کہیں، اس نے کہتے دروازہ بند کیا۔ ورشا رخ موڑ گئی مسکراتے۔ ہاں تو مسز کیا کہہ رہی تھی؟ تم چہرہ نکاح کے بعد دیکھ سکتا ہوں؟ اکرما نے دروازہ لاک کرتے اسے دروازے کے ساتھ لگاتے پوچھا۔ اس کی بہکی نظریں حورین کے خوبصورت چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اکرما سب کیا سوچیں گے، ہماری غیر موجودگی پر باتیں کریں گے؟ وہ نظریں جھکائے مدھم سی بولی۔ اس کی آنکھوں میں شوخ رنگ مچلتے جذبات۔ حور کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس نے اپنے نچلے لب کو لرزنے سے روکنے کے لیے دوسرے لب تلے دبایا۔ کرنے دو، کہتے اکرما اس کے ارد گرد ہاتھ دروازے پر ٹکائے، اس کے چہرے پر جھکا۔ نکاح مبارک ہو مسز، کہتے اس نے حور کے لبوں پر لب رکھتے انہیں اپنی دسترس میں لے لیا۔ حور اس کی کوٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی، اس کی شدت اپنے لبوں پر محسوس کرتے۔ ان 5 سالوں میں کبھی دونوں نے اپنی حدود کو نہیں پھیلانگا تھا۔ محبت کرنے کے باوجود دونوں ایک فاصلے پر رہے۔ آج جب خدا نے دونوں کو ایک دوسرے پر حلال کر دیا تھا تو پھر اتنا تو حق بنتا تھا اس کا ان نرم لبوں کا جام پیتے، اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتا۔ اکرما دروازے سے ہاتھ ہٹائے اس کی کمر اور گردن میں حمائل کرتے اسے اپنے اور قریب کرتے، اس کی سانسیں چراتے اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں انہیل کرنے لگا۔ وقت گزر رہا تھا۔ حور نے مزاحمت
کہ گزرتے وقت کو محسوس کرتے چہرہ دہکتے خون چھلکانے لگا تھا۔ اکرمہ پیچھے ہٹا، اس کی مزاحمت پر حور کے نازک لب گنداری ہو چکے تھے اس کی شدت پر، جبکہ اکرمہ کے تشنہ لبوں کی پیاس انہیں چوتے بڑھ چکی تھی۔ وہ دوبارہ جھکتا تبھی حور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اکرمہ پلیز، سبھی باتیں کر رہے ہوں گے، اگر ہم نہ گئے ابھی تو اچھا نہیں لگتا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ یار میں تو باہر سبھی کو ظالم سماج سمجھتا تھا، مگر تم تو ان سے بھی بڑی ظالم نکلی۔ وہ گہرا سانس بھرتا اس کے لب کو سہلاتے بولا تو حورین سمٹی اس کے بے باک لمس پر۔ اکرمہ نے جھکتے اس کے لب کو چھوا، وہ مزید بہکتا تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ حورین آگے ہوئی تو اس کے سینے سے آ لگی، کون ہے یہ مہربان فرشتہ؟ اکرمہ نے حورین کے ارد گرد ہاتھ خسار بناتے اسے سینے میں بھینچتے کہا، جبکہ حورین اس کی بات پر چنپ گئی۔ وہیں ورشا نے حیرت سے ہاتھ کو دیکھا، اس نے تو دستک دی تھی بلانے کو۔ سبھی آپ کا پوچھ رہے ہیں، ابھی ماں نور آئی تھی انہیں بلانے، بڑی مشکل سے ورشا نے اسے بھیجا تھا، اور تمہارا بھی۔ حور جلدی آ جاؤ، مجھے لگتا ہے تمہارے سسرال والے جانے کی تیاری میں ہیں۔ اوہو سالے صہبا، میں تو تمہیں فرشتہ سمجھا تھا، مگر تم تو اسی ظالم سماج کا حصہ نکلی۔ ابھی تو 10 منٹ نہیں ہوئے اکرمہ۔ حورین نے اسے گھورا، جبکہ باہر ورشا اکرمہ کی ٹھنڈی آنکھ پر ہنسی۔ آپ کے یہ الفاظ سب تک پہنچا دوں کہ آپ سب کو ظالم سماج کہہ رہے ہیں، بلکہ آغا سائیں سے کہوں جا کے کہ… ورشا نے اکرمہ کو تنگ کیا۔ ارے ظالم لڑکی، رکو، 5 منٹ آتے ہیں۔ اکرمہ سبھی کیا کہیں گے؟ حور نے پیچھے ہونا چاہا، مگر اس کا کوئی ایسا ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں لڑکی۔ وہ پیچھے ہوا اور اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا، بہت پیاری لگ رہی ہو مسز اکرمہ شاہ۔ کہتے اکرمہ نے کوٹ کی اندرونی جیب سے کیس نکالا جس میں بریسلٹ تھا۔ اسے نکالتے اس نے حورین کے گجرے سے سجی کلائی میں اسے پہنایا اور لب کلائی پر رکھے۔ مسز، ہاسپٹل میں ملاقات ہوگی اب، اس نے کہتے حورین کے لب پر پھیلی لپسٹک کو آہستگی سے صاف کیا ٹشو سے۔ حورین کی حیا سے پلکیں جھک گئیں، اور پھر اکرمہ حورین کا ہاتھ پکڑے باہر نکلا۔ اہم اہم، ورشا نے دونوں کے ہاتھ دیکھتے کہا تو حورین سٹ پٹائی، بہن کی نظروں سے جاؤ۔ اکرمہ نے اس کا ہاتھ چھوڑتے کہا تو ورشا بہن کو لیے چلی گئی۔ اس کے بعد اکرمہ آ گیا، مگر دوسری طرف سے۔ اور رمیشہ بچے، کیا ہے یہ سب؟ اریشان کا تمہارے ساتھ ایسا رویہ؟ برہان کب سے اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر وقت نہیں مل رہا تھا۔ ہر بار کوئی نہ کوئی رمیشہ کے پاس ہوتا، اور نہ ہی ماحول ایسا تھا کہ وہ یہاں پر یہ بات چھیڑ سکتا تھا۔ لالا ایسا نہیں، بس وہ رمیشہ تم مجھے تمکن کی طرح ہو، اس لیے اپنے لالا کو سچ بتاؤ۔ برہان سنجیدہ تھا اس وقت بے حد۔ اگر تم نے مجھے نہیں بتایا تو مجھے مجبوراً بدر سے بات کرنی ہوگی۔ نہیں لالا پلیز نہیں۔ وہ گھبرا گئی۔ اریشان تھوڑے غصے کے تیز ہیں، اگر کوئی بات انہیں اچھی نہ لگے تو ڈانٹ دیتے ہیں۔ وہ ابھی بھی سچ چھپا رہی تھی، نظریں چراتی بولی، ہاتھ بھی اٹھاتا ہے کیا؟ برہان کی بات پر رمیشہ کا رنگ بدلا، چہرے پر زردیاں گھل گئیں۔ یہ میرا اور میری بیوی کا مسئلہ ہے، مجھے نہیں لگتا آپ کو اس میں آنا چاہیے، نہ ہی آپ کا کوئی حق بنتا ہے میری بیوی سے اس کی پرسنل زندگی کے بارے میں پوچھنے کا۔ اریشان پھر سے آ ٹپکا تھا۔ رمیشہ کا رنگ سفید پڑ گیا لٹھے کی مانند، جبکہ ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگے۔ اب جب برہان کو پتہ لگ ہی گیا تھا تو کیوں اچھا بننے کا ناٹک مزید اس کے سامنے کرتا؟ لالا تو بس خبردار اگر تم بولی، وہ نیچی آواز میں گرایا۔ اس کے سامنے رمیشہ کا حلق خشک ہو گیا، جبکہ برہان نے اتنی سختی سے مٹھیاں بند کی اس کے ماتھے کی رگیں تک واضح ہو گئیں۔ تم گھر چلو، تم سے تو میں وہاں پر بات کروں گا۔ اچھا کیا بات کرو گے؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے، میں بھی تو سنوں۔ برہان سرد آواز میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولا۔ اریشان شاہ کیا کہو گے؟ ذرا کہو ابھی، وہ سرد آواز میں گرایا۔ رمیشہ کپ کپانے لگی۔ برہان کو غصے میں دیکھتے بات اگر بڑھ گئی تو بدر لالا کے غصے سے وہ اچھے سے واقف تھی۔ بات کہاں تک جا پہنچے گی یہ بھی اسے پتہ تھا۔ ایک بہن پہلے ہی حویلی میں بیٹھی تھی، اب وہ تماشا نہیں چاہتی تھی۔ برہان لالا پلیز، اس نے التجا کی۔
برہان نے رمیشا کو دیکھا، اس کی حالت نہیں تھی ٹینشن لینے والی۔ وہ ہلکے سے ہنسا، دیکھ لو جس پر تم ہاتھ اٹھا رہے تھے وہ تمہارے لیے مجھے روک رہی ہے، یہ فرق ہوتا ہے شوہر اور بیوی میں۔ علیشان شاہ، مجھے واقعی میں حق نہیں تم لوگوں کے بیچ بولنے کا، مگر رمیشا مجھے تمکن کی طرح ہے۔ رمیشا کا ایک نہیں 5 بھائی یہاں موجود ہیں، مجھے امید ہے تم رمیشا کو بیوی والی عزت دو گے آج کے بعد، ورنہ برہان ٹھہرا، ورنہ کیا دھمکی دے رہے ہیں آپ؟ ہوں گے بزنس مین، مگر میرا اور میری بیوی کے بیچ آنے کا حق میں کسی کو نہیں دیتا۔ میں دھمکی نہیں دے رہا، تم جو کر رہے تھے اگر وہ نہ کرتے تو میں تمہارے اور تمہاری بیوی کے بیچ نہ آتا۔ اگر تم اپنی بیوی کو بیوی والی عزت دیتے تو اس پر ہاتھ اٹھا کر تم کیا سمجھتے ہو یہ مردانگی ہے تمہاری؟ تو نہیں علیشان شاہ، یہ بزدلی ہے، اور میں دھمکی نہیں بلکہ عمل کرنے پر یقین رکھتا ہوں۔ کیوں شاداب شاہ؟ برہان ہلکے سے مسکراتے بولا تو علیشان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا اب کی بار۔ وہیں رمیشا نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ شاداب کے نام پر کیا ہوا؟ شاہ ٹھٹکا برہان کی بات پر، وہ ابھی آیا تھا۔ ارے یار کچھ نہیں، میں علیشان سے باتیں کر رہا تھا، بتا رہا تھا رمیشا کا ایک نہیں بلکہ 5 بھائی ہیں، اس لیے رمیشا کا ڈبل خیال رکھنا۔ یہ تو ہے چھوٹی بہن ہے ہماری، رمیشا کی آنکھوں میں ایک آنسو برداشت نہیں کریں گے اس کے بھائی۔ گڑیا آپ خوش ہو؟ علیشان کے ساتھ شاداب نے رمیشا کے سر پر ہاتھ رکھتے پوچھا تو علیشان کا سانس اٹکا حلق میں کہیں وہ بتا نہ دے شاداب کو۔ جی لالا، وہ نم آنکھوں سے زبردستی کی مسکراہٹ لاتی بولی تو شاداب مسکرایا۔ شاہ تمہیں شاید نمش بلا رہی ہے، میں آتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ امید ہے آگے سے دھیان رکھو گے، بیوی کی عزت کرنا سیکھو، ورنہ ہم بھائی سکھانے پہ آئے تو اچھا نہیں ہوگا، اور خبردار اگر تم نے میری باتوں پر رمیشا کو ڈانٹا یا کچھ بھی کہا تو۔ برہان بظاہر مسکراتے مگر اسے اچھے سے سمجھا گیا تھا۔ آنکھوں کے سرد تاثرات سے رمیشا کے جسم میں ہلکی سی لرزش تھی، وہ جانتی تھی اس بار بھی غلطی اسی کی گنی جائے گی، سزا اسے ہی ملے گی، مگر دل اپنے بھائیوں کی محبت پر خوش تھا۔ آنکھوں کی نمی ڈر کی نہیں بلکہ پرخلوص محبت کی تھی جو ابھی برہان اور شاداب نے اسے دی تھی۔ کہ وہ کتنی خوش قسمت تھی جس کے پاس اتنے اچھے محبت کرنے والے بھائی تھے۔ رمیشا، اب آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ کے بھائی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی کو حق نہیں آپ کو تکلیف دینے کا، اگر کوئی کچھ بھی کہے تو آپ اپنے اس لالا کو بلا جھجک کال کر سکتی ہو، آپ کا بھائی اسی پل آپ کے پاس آ جائے گا۔ رمیشا کی آنکھ سے آنسو گرا۔ علیشان نے غصے سے رمیشا کو دیکھا جبکہ برہان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا اور پلٹا علیشان کی طرف۔ امید ہے آگے سے خیال رکھو گے، ورنہ اگلی ملاقات حویلی میں ہوگی۔ سب کے بیچ برہان اس پر سرد نگاہ ڈالتے وہاں سے چلا گیا۔ علیشان رمیشا کو کچھ کہتے خاموش ہو گیا۔ دور جاتے برہان نے پلٹ کر دیکھا تھا، علیشان وہاں سے چلا گیا۔ یاشا حیدر کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی جبکہ شاویز یہ خوبصورت منظر بڑی فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ کب سے اس کی نظریں مسلسل یاشا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ زرحان کی نظر بلا ارادہ ہی شاویز کی طرف گئی اور پھر اس نے شاویز کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اس کی بھویں تنی۔ زرحان نے چلتے یاشا کے سامنے آتے شاویز کی طرف مڑتے اسے دیکھتے آئیبرو اچکائی تو شاویز کا حلق کڑوا ہوا۔ اسی کی کمی تھی۔ چچا کہہ دو، شاوی نے دانت پیستے کہا دل میں۔ شاویشا ذرا دھیان سے، وہ وارن کرتے بولا تو شاویز کا موڈ خراب ہوا۔ زر بھائیو آپ یہاں ہیں، میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، آئے نا۔ یاشا اسے دور سے دیکھتے اس کی طرف آتے زر کا بازو تھامتے بولی تو شاویز نے اس کا ہاتھ دیکھا جو اس نے زر کے بازو کے گرد فولڈ کیا تھا۔ شاویز نے اپنے بیلٹ سے لائی۔ جی بھائیوں کی جان، آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ زر اسے بازو کے ہالے میں لیتے محبت سے بولا۔ بھائیو میں نے آپ کے اور بھابھی کے ساتھ پکچر بنوانی تھی۔ جی گڑیا ابھی بنواتے ہیں، آؤ۔ زر شاویز کو دیکھتے یاشا کو بازو کے حصار میں لیے وہاں سے آگے بڑھا تو اس کا دل کیا اس بھائیوں کی گڑیا کو غائب کر دے اور خود بھی ساتھ ہو جائے جو اسے تو ایسے اگنور کرتی تھی جیسے وہ سامنے موجود ہی نہ ہو۔
शावेज़ का दिल अंदर ही अंदर जलते कोयला हो रहा था। वो तिल मिला कर रह गया। मुझे लगता है अब हमें निकलना चाहिए, वक्त काफ़ी हो चुका है, गांव का रास्ता है। आगा साईं ने वक्त देखते कहा। शावेज़ की समात में आगा साईं की आवाज़ पड़ी। जी आगा साईं। एहतशाम शाह ने भी उनकी बात से इत्तफाक किया। तभी शावेज़ की निगाह तमकिन पर पड़ी, जो ज़रहान की किसी बात पर मुस्कुराई थी। ज़रहान साहब, अब आता है मज़ा। बासिक अंकल, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या हम तमकिन को कुछ दिनों के लिए हवेली ले जाएं? शादी के बाद तमकिन आई ही नहीं। नूर चची साईं बहुत उदास हैं। शावेज़ ने इतनी संजीदगी और एहतराम से पूछा कि बासिक ज़ैदी ने मुस्कुराते सर हाँ में हिलाया। बच्चे क्यों नहीं तमकिन? बेटी का जब दिल चाहे जाए, रोका किसने है? ज़रहान लाला। क्या मतलब? ज़रहान लाला को शायद अच्छा ना लगे। उसने गड़बड़ाते वजाहत दी। अरे उसे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? जबकि ज़रहान जो उन्हीं की तरफ आया था, उसने ठटक कर शावेज़ को देखा। ज़रहान भी आ गया है। ज़रहान भला क्यों इनकार करेगा? तमकिन बेटी का अगर दिल है तो वो हवेली जाए। ज़रहान ने हैरत से बाप को देखा और फिर शावेज़ को, जिसके चेहरे पर कमीनगी सी मुस्कुराहट झलक दिखाकर गायब हो गई। अब आया ना मज़ा बच्चू। तमकिन ने मुझे तो ऐसा नहीं कहा कि उसे हवेली जाना है। ज़र ने दांत पीसते मुस्कुराते नॉर्मली कहा। अरे ज़रहान लाला, आपको तो पता है। तमकिन कहती नहीं, मगर वो देखें चची साईं के साथ कितनी खुश है। दोनों माँ बेटी उदास थीं एक दूसरे के बिना। सभी आ चुके थे। कहाँ थे तुम? शावेज़ ने उसे देखते कहा। मशकूक नज़रों से तो उसने घूरा। मतलब शावी, जो सोच रहा था ठीक था। चलें अब, हमें इजाज़त दें, निकलते हैं। सभी एक दूसरे से मिल रहे थे। ओके भाभी, इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होती रहेगी। हैज़ल, लोग सभी बारी बारी मिले उससे। मेरी जान, अपना ख्याल रखना। महविश बेगम ने बहू को प्यार करते कहा तो वह चुनप गई। अमीना, अगले संडे को आप सब ने हवेली आना है खाने पर, और रुकना है लाजमी। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। निसा ने कहा तो उन्होंने अस्मात में सर हिलाया। ज़रूर इंशाल्लाह। मगर नहीं जानती थी मुलाकात होनी थी, मगर किन हालात में कौन जाने। अरे तमकिन, उदास मत हो। ज़र लाला ने इजाज़त दे दी। अब तुम हमारे साथ हवेली चल रही हो, कुछ दिन हमारे साथ ही रहोगी। उसने हवेली और कुछ दिन पर जोर देते ज़रहान के सुर्ख चेहरे को देखते उसे आग लगाई। तो तमकिन भी उलझी। उसने भला ज़र से कब इजाज़त मांगी थी हवेली जाने की? अरे वाह तमकिन, हमारे साथ जा रही है, अब मज़ा आएगा। हैज़ल ने तमकिन का हाथ थामा। अकरमा ने कहा, तमकिन सच में जा रही हमारे साथ? तमकिन, तुम्हें जाना है हमारे साथ? माँ ने तस्दीक चाही। वो बुरी फंसी थी। उसने थूक निकला, क्या कहे अब सबके सामने। जी। तमकिन ने ज़रहान को देखते कहा, जिसका चेहरा संजीदा हुआ। वो तो अपना सामान साथ लेकर आई थी। उसने यहाँ से सीधे अपने घर जाना था। तमकिन ने लब काटा। तमकिन बैठो, क्या नहीं जाना हवेली? हैज़ल ने पूछा तो वो सटपटाई। सब बड़ों की मौजूदगी में शावेज़ से मुस्कुराहट कंट्रोल नहीं हो रही थी। ज़र के सुर्ख चेहरे को देखते तमकिन आगे बढ़ी। भाभी, आप हमारे साथ नहीं जा रही? याशा ने उदासी से पूछा। तो शावेज़ ने उस परी पैकर को देखा जो उदास हो गई थी, मगर उसके लाला ने उसके दिल को उदास किया था। उसका क्या? सॉरी जानम, मगर तुम्हारे लाला जो जालिम समाज का रोल प्ले कर रहे हैं, इतना तो बनता है। चले तमकिन। ज़रहान को आंख विंग करता बोला। ज़रहान ने दांत पीसते उसे घूरा। तमकिन बच्चे, क्या इरादा है फिर आपका? लेट हो रहा है। जी ताया साईं। तमकिन गाड़ी में बैठ गई। तुम्हें तो मैं देख लूँगा शावेज़ शाह। अल्लाह हाफिज़ ज़रहान लाला। शावेज़ मुस्कुराहट उसकी जानब उछालते गाड़ी में बैठ गया। लाला चलें? याशा ने उसे देखते कहा तो ज़रहान गाड़ी में बैठा। बुरहान लोग भी निकल गए थे। हवेली वाले भी सारे। सबसे आखिर में ज़रहान निकला। उसका मूड बेहद ऑफ हो चुका था। हवेली पहुंचते रात का 1 हो चुका था। सभी थके हुए थे। शावेज़ ने तमकिन का उतरा चेहरा देखा तो उसे अफसोस हुआ। ज़र के चक्कर में वो तमकिन को उदास कर गया था। शिट यार, ये क्या कर दिया। उसने घने बालों में हाथ फेरा। तमकिन ने कमरे में आते फ़ोन ऑन किया।
تو اداسی سے زر کی اور اپنی تصویر کو دیکھا۔ کیا ہوا تھا اسے ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ چینج کرتے بستر پر آئی۔ کیا زر کو کال کروں؟ نہیں، شاید سو گئے ہوں گے۔ اس نے زرحان کا فون اسے زرحان کا آف موڈ یاد آتے ستانے لگا۔ زر نے کال بھی نہیں کی تھی۔ زرحان کو سوچتے تمکن کی آنکھ لگ گئی۔ برہان نے انجشا کو دیکھا جو ہر چیز کو غصے سے اتارتے ٹیبل پر پٹک رہی تھی۔ وہ چونکا اسے دیکھتے۔ اسے کیا ہوا تھا؟ برہان نے لب دباتے انگلی سے ماتھا مسلتے اسے دیکھا۔ کچھ تو ہوا تھا جس وجہ سے وہ اتنی غصے میں تھی۔ اتنا غصہ، لگتا ہے آج موسم ابر آلود ہے۔ وہ مسکراہٹ دبائے بولا، آپ کو اس سے کیا؟ موسم ابر آلود ہو یا طوفان آئے۔ یعنی اس کا شک ٹھیک تھا۔ وہ اس سے غصہ تھی۔ غصے سے پھولے ننتروں سے کہتے وہ پاس سے گزرتے جانے لگی۔ تبھی برہان نے سرعت سے اس کی کلائی تھامتے اسے اپنی لیپ میں بٹھایا۔ کیا ہوا میری جان کو؟ انجشا کچھ نہ بولی، منہ موڑ گئی۔ ناراضگی صاف واضح تھی۔ اتنا غصہ؟ برہان نے اس کا چہرہ چھوتے کہا تو انجشا نے اسے خفا نظروں سے دیکھا۔ ارے یار، اتنی خفگی کیا ہوا؟ برہان نے اب کی بار سنجیدگی سے اس کے بال کان کے پیچھے اور رستے پوچھا، کیا میں آج ذرا بھی پیاری نہیں لگ رہی تھی؟ وہ چونکا، یہ وجہ تھی کیا؟ یہ کس نے کہا؟ میری وائفی تو ہر بار سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ جھوٹ؟ تم جانتی ہو میں جھوٹ نہیں بولتا انجشا، برہان نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر پہلے کیوں نہیں تعریف کی؟ نہ وہاں، نہ گھر آتے، نہ کمرے میں آنے کے بعد۔ وہ اسے دیکھتے نہ روٹھے پن سے بولی تو برہان نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ مطلب وہ اس وجہ سے غصہ تھی؟ تم اس وجہ سے غصہ تھی تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ وہ خفگی سے منہ پھلاتے بولی، ضرور ہونا چاہیے میری جان۔ آپ نے ایک بار بھی تعریف نہیں کی، نہ مجھے بتایا میں کیسی لگ رہی تھی۔ تو جانب یہ میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ ابھی کیا فائدہ؟ وہ اس کی شرٹ کے بٹن پر انگلی سے دائرہ بناتے بولی، جب سے آپ کی بیٹی آئی ہے آپ کی میرے لیے محبت کم ہو گئی ہے۔ ایک اور شکوہ؟ برہان نے مسکراہٹ دبائی بامشکل، تم آبی سے جیلس ہو رہی ہو؟ انجشا نے اسے خفا نظروں سے دیکھا۔ اب ایسا بھی نہیں کہا میں نے۔ تو کیسا ہے میری جان؟ برہان اس کے لبوں کو دیکھتے بولا تو انجشا نے لب کاٹا۔ ہاں، برہان نے اس کے لب کو انگوٹھے سے سہلاتے اسے منع کیا۔ تم دونوں میری زندگی ہو یار، تم اپنی بیٹی سے جیلس ہو رہی ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کی اب ساری توجہ اپنی بیٹی پر رہتی ہے، مجھے بھول گئے ہیں۔ میں اپنی انجشا کو ایک سیکنڈ کیا ایک پل کے لیے بھی نہیں بلا سکتا جانم۔ برہان اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے، اس کا چہرہ اونچا کرتے، اس کے لبوں پر جھکتے، ان کو اپنے لبوں کی دسترس میں لے گیا۔ اس کی شدت پر انجشا کی آنکھیں بڑی ہوئیں، جبکہ برہان نے بنا اس کے لبوں کو آزادی دیے اسے گود سے صوفے پر پیچھے کو لیٹاتے اس پر اپنی محبت بری شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ برہان، انجشا سسکی اس کی شدت پر، جبکہ وہ اس کے لبوں کو آزادی دیتے گردن پر جا بجا اپنی شدت بری مہریں ضبط کرنے لگا۔ وائفی، الفاظ سے زیادہ عمل پر یقین رکھتا ہوں میں۔ انجشا کے گال دہک رہے تھے۔ میرا ہر لمس تمہیں میری محبت کی شدت بتائے گا، خود تم میرے لیے کیا ہو۔ برہان انجشا کی گردن میں گہرا سانس بھرتے سرگوشی میں بولا۔ اس کے ہاتھوں کے گستاخ بے باک لمس پر انجشا تڑپ اٹھی۔ برہان نہیں۔ انجشا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ برہان، پلیز وائفی، ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو تفصیلی تعریف باقی ہے۔ مم، مجھے نہیں چاہیے کوئی تعریف۔ انجشا کا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ وہ گلناری چہرہ موڑتے بولی تو برہان کا قہقہ لگا، مگر جانب مجھے تو ابھی تفصیلی تعریف کرنی ہے۔ وہ اس کی کلائیوں کو تھامتے مانی حیضی سے کہتے جھکا، اب تمہیں تفصیلی بتاتا ہوں تم پر کیا چیز کیسی لگ رہی تھی، تمہارے لب جن پر یہ نیو شیڈ اچھا لگ رہا تھا۔ برہان نے کہتے اس کے ہونٹوں کو دوبارہ چھوا۔ ان سبز کانچ سے نینوں میں کاجل ہمیشہ کی طرح مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، مگر پھر سبھی کے سامنے تم خود ہی شرماتی ہو، اس لیے خود پر کنٹرول کیا۔ تمہارے آویزے، کلائی کا بریسلٹ، گلے میں پہنا نیکلس، پاؤں میں پہنی ہیل، یہ اسکائی بلو سوٹ اور وہ
اس کے بے ترتیب ہوئے گلے کو دیکھتے شرارت سے بولتا انشا اس کی نظروں کا ارتکاز اپنے کندھے پر محسوس کرتے سرخ پڑی۔ برہان، وہ آنکھیں میچ گئی، گال دہکنے لگے تھے۔ اس کا ادھورا مطلب سمجھتے۔ وائفی ابھی تو تفصیل رہتی سنو گی؟ نہیں، پہلے ہی شرما گئی۔ برہان نے جھکتے کھولے سے اس کے لبوں کو چھوتے رب کیا۔ انشا کے چہرے پر شرمگین مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ یعنی اس نے تفصیلی جائزہ لیا تھا اس کا۔ برہان اس کے چہرے پر دوبارہ جھکتا، تبھی اسے کال آنے لگی۔ وہ سیدھا ہوا، نمبر دیکھتے فون اٹھاتے بالکنی میں چلا گیا۔ انشا کا موڈ فریش ہو چکا تھا۔ اس نے برہان کو دیکھا، وہ سمجھ گئی کوئی ضروری کال تھی۔ وہ چینج کرنے چلی گئی۔ برہان، آپ کہیں جا رہے؟ انشا چینج کرتے آئی تو برہان شرٹ چینج کرتے بٹن لگا رہا تھا۔ ہوں، اس وقت کہاں؟ ایک کام ہے، کچھ دیر تک آ جاؤں گا۔ برہان، سب خیریت ہے؟ ہاں، تم فکر نہیں کرو، ناصر میرے ساتھ جا رہا ہے، اس لیے بے فکر ہوتے سو جاؤ۔ برہان نے انشا کے ماتھے پر لب رکھتے اس کا چہرہ تھپتھپاتے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ وہ اس وقت جا رہا تھا، مطلب کوئی ضروری کام تھا بہت، ورنہ اب وہ رات کو نہیں جاتا تھا۔ برہان انشا کے بعد ابیشا کے پاس آیا، اسے جھکتے پیار کیا اور چلا گیا۔ گھر کی نگرانی میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا میں، برہان نے گارڈ سے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ شیرو اور ٹائیگر کھول دیے گئے تھے، جبکہ برہان نے باہر نکلتے ہی گھر کو الیکٹرانک لاک کر دیا تھا۔ افنان یا اس میں سے کوئی ایک گھر ہوتا تو انشا، ابیشا، ارحا، مہک کی اسے فکر نہ ہوتی۔ پہلے وہ دونوں تھے، مگر اب گھر میں ان کے علاوہ لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ اگر اس کا اس وقت جانا ضروری نہ ہوتا تو وہ کبھی نہ جاتا۔ تمکن بچے، کیا بات ہے، آپ اتنی خاموش کیوں ہو؟ نسا نے ناشتے پر بھی تمکن کی خاموشی نوٹ کی تھی۔ نہیں تو تائیسائیں، میں ٹھیک ہوں، تمکن نے مسکرا کر کہا۔ لگتا ہے اس بار تمکن کا اماں زئی ہمارے ساتھ دل نہیں لگ رہا، شاویز نے آتے اسے چھیڑا۔ نہیں تو لالا سائیں، ایسی تو بات نہیں۔ اچھا گڑیا، جاؤ تیار ہو جاؤ، ہم ابھی جا رہے۔ شاویز نے تمکن کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا تو وہ چونکی۔ کہاں؟ شہر پر لالا؟ میری ایک میٹنگ ہے شام کو، اس لیے مجھے شہر جانا ہوگا واپس۔ تو میں نے سوچا سرحان لالا کو کیا زحمت کروانی، گاؤں کا چکر لگائیں گے، میں ہی تمکن کو چھوڑ دوں گا۔ تمکن کا چہرہ کھلا، مگر وہ چہرہ جھکا گئی۔ جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر نکلتے ہیں۔ جاؤ بچے، نسا نے اس کے چہرے پر ہلکی مسکان آتے دیکھتے کہا، ساتھ دعا دی۔ رمیشا نظر نہیں آ رہی، وہ تو چلی گئی اتنی جلدی، اتنی صبح؟ شاویز نے گھڑی کو دیکھتے کہا، جہاں ابھی 8 کا وقت ہوا تھا۔ ہاں، اور ایشان کو جلدی تھی تو ہم نے روکا نہیں۔ بچیاں اپنے گھروں میں خوش رہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ شاویز سر ہلاتے اٹھ گیا۔ ہے کہاں کی تیاری؟ ہیزل نے کمرے میں جھانکا تو تمکن تیار ہو رہی تھی۔ واپسی؟ کیا اتنی جلدی؟ بے وفا لڑکی، اتنا بھی سرحان لالا سے انتظار نہیں ہوا؟ نہ تم سے اتنی صبح بلا لیا؟ نہیں، میں شاوی لالا کے ساتھ جا رہی ہوں۔ شاویز لالا؟ ہاں، وہ بس واپس جا رہے تو مجھے بھی کہا کہ میں چھوڑ دوں گا۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی، رات تمہیں ساتھ لے آئے، بلکہ نہ تم نے آنے کا کہا نہ کسی بڑے نے۔ اور پتہ کیا سچ میں نے شاویز لالا کو سرحان لالا کو آنکھ ونک کرتے دیکھا تھا، کوئی تو کھچڑی پکی تھی رات۔ تمکن چونکی اس کی بات پر۔ ایسا تھا کیا؟ ہوں، پوچھ کے بتانا اگر کچھ ہوا تو۔ ویسے پیاری لگ رہی ہو، بے وفا لڑکی، کیا تھا رک جاتی تو؟ ہیزل اس کے گلے لگی۔ ہاں، جیسے میں رات سے آئی ہوں، تم تو بڑا میرے پاس رکی نا۔ تمکن نے آنکھیں دکھاتے کہا تو ہیزل نے مسکراہٹ دبائی۔ چلو پکا، اگلی بار آؤ گی تو جتنے دن رہو گی تمہارے پاس رہوں گی۔ ہاں، جیسے بدر لالا تو تمہیں واقعی رہنے دیں گے۔ کیوں نہیں رہنے دیں گے بھائی، میں ان سے لڑ کے رہ لوں گی، مگر رہوں گی تمہارے پاس ہی، وعدہ۔ وعدہ پکا۔ دونوں ہنستے مسکراتے نیچے آئیں۔ تمکن کا سامان وغیرہ تو تھا نہیں جو پیک کرتی، جو لائی تھی کل ہی زرحان کے ساتھ چلا گیا تھا۔ اور پھر سبھی سے ملنے کے بعد دعاؤں کے سنگ تمکن شاوی کے ساتھ چلی گئی۔ سوری گڑیا، میری وجہ سے تم اداس ہوئی، شاویز نے تمکن کو کہا تو وہ حیران ہوئی۔ نہیں لالا، نہیں تو لالا، آپ سے کس نے کہا
کسی نے نہیں، مگر تمہارے شوہر کے کچھ پرزے ٹائٹ کرنے تھے، اسی لیے تمہیں کل ساتھ حویلی آنے کا کہا۔ شاویز نے مسکراتے کہا تو تمکن اور حیران ہوئی۔ کیا مطلب لالا؟ اب تک تو تم جان چکی ہوگی تمکن کہ مجھے یاشا پسند ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر تمہارا وہ ظالم سماج شوہر چاہتا ہے اب میں اس کی بہن کو دیکھوں بھی نہ۔ تمکن کی ہنسی نکلی۔ ایک منظر تو اس کی آنکھوں نے بھی ملاحظہ کیا تھا کل جب شاویز یاشا کو دیکھ رہا تھا تو زرحان کا یاشا کے سامنے آنا تو مطلب یہ بات تھی۔ تمکن ہنسنے لگی۔ باتوں کے دوران سفر کا پتہ بھی نہ چلا کیسے کٹ گیا۔ شاوی لالا آئے نا۔ شاویز اترا۔ انہیں پہنچتے 11 ہو چکے تھے۔ السلام علیکم۔ تمکن نے اسلام کیا۔ لان میں موجود ہال میں موجود تایا جان اور یاشا کو وعلیکم السلام، میری بیٹی آ گئی بھابی، واٹ اے سرپرائز۔ یاشا جاتے اس کے گلے لگی۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام۔ شاویز بیٹا کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ بھابی، آپ نے اگر آج آ جانا تھا تو مجھے بھی لے جاتی۔ یاشا نے منہ بناتے کہا۔ وہ کتنی اداس ہو گئی تھی۔ مجھے بھی نہیں پتہ تھا گڑیا، خیر شاوی لالا کی میٹنگ تھی تو انہوں نے واپس آنا تھا، میں بھی ساتھ آ گئی۔ اچھا کیا، آپ کو پتہ ہے بھائیوں کا موڈ رات سے آف ہے، انہوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا صبح۔ تمکن کی بات سنتے مسکراہٹ سمٹی تمکن کی۔ شاویز کو بھی ملال ہوا۔ پر اب ہم بھائیوں کو سرپرائز دیں گی۔ یاشا بچے باتیں بعد میں، پہلے بھابی کو سانس تو لینے دو، اور آپ جاؤ خالہ سے کہو کھانے کا وقت ہو رہا ہے، کھانا لگائیں، مگر اس سے پہلے جوس لائیں۔ نہیں انکل، کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے نکلنا ہے، پہلے کھانا پھر جانا۔ یاشا خالہ سے کہنا ذرا جلدی کھانا لگائیں۔ جی میں کہتی ہوں۔ شاویز لالا کو جلدی ہے، جبکہ جہاں اس کے لالا کہنے پر شاویز کا حلق کڑوا ہوا وہاں تمکن سے مسکراہٹ کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ مم میں آتی ہوں۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھتی کچن کی طرف بڑھی۔ شاوی لالا آپ کو کس نے کہا تھا یاشا کو چنیں؟ تمکن کا ہنسی کنٹرول کرنے کے چکر میں چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ بھابی کیا ہوا؟ کچھ نہیں گڑیا، تم جاؤ میں دیکھتی ہوں سب۔ تمکن کو اپنے لالا پر ترس آ گیا تھا، وہ دیدار کرنے آیا تھا۔ یاشا حال میں آتے باپ کے پاس بیٹھی۔ اس نے ایک نگاہ شاویز پر ڈالی، جینز پر، وائٹ شرٹ پر، بلو کلر کا بلیزر، ترتیب سے سیٹ بال، گھنی مونچھیں، داڑھی، وہ بھی باقی سبھی حویلی کے لڑکوں کی طرح ربدار پرسنالٹی کا مالک۔ ہینڈسم تھا۔ وہ بازک زیدی سے اپنے کام کے متعلق بات کر رہا تھا، مگر نظریں یاشا پر تھیں جو اسی کا جائزہ لے رہی تھی۔ اچانک دونوں کی نظریں ملی تو یاشا گھبراتے ارد گرد دیکھنے لگی۔ کیا تھا یہ انسان؟ وہ جھنجھلا اٹھی۔ اچھے بھلے انسان تھے، مگر آنکھیں ہیں کہ ایکس رے۔ یاشا کو اس کی آنکھوں سے کنفیوژن ہوتی۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ کھانا لگ گیا ہے، آ جائیں۔ تمکن نے ملازمہ کے ساتھ جلدی سے کھانا لگوایا۔ ارے یاشا کیا ہوا، کھاؤ نا۔ تمکن نے یاشا کو پلیٹ میں چمچ گھماتے دیکھتے کہا تو وہ سٹ پٹائی۔ کھا رہی ہوں بھابی۔ شاویز اس کے عین سامنے بیٹھا ہوا تھا، ہر سیکنڈ بعد اس پر ایک گہری نگاہ ڈالتا۔ بیچاری کا نوالا حلق میں اٹکتے اٹکتے رہا۔ اوکے انکل، اب اجازت دیں۔ کھانے کے بعد شاویز اٹھتے بولا، آتے جاتے رہا کرو، تمہاری بہن کا گھر ہے، ایک ہی شہر میں رہتے ہو۔ ضرور انکل، اس نے یاشا کو دیکھتے کہا تو اب کی بار اس نے شاوی کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ شاویز نے مسکراہٹ دبائی۔ اپنا خیال رکھنا، تمکن سے کہتے اس نے یاشا کو دیکھا۔ یاشا کو اس کے لبوں پر مسکراہٹ دکھی۔ جی لالا آپ بھی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ شاویز چلا گیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ وہ گاڑی میں بیٹھتا تبھی شاویز کو یاشا کی آواز آئی جس نے اس کے قدم روکے۔ وہ خوشگوار حیرت سے پلٹا، سامنے ہی وہ کھڑی تھی، چھوٹی سی ناک سکیڑے، آنکھیں چھوٹی کی، وہ اسے گھورتے وہ غصے میں تھی۔ شاویز کو امید نہیں تھی وہ اس کے پیچھے آئے گی، مطلب وہ انجان بنتے، ڈور بند کرتے، سینے پر بازو باندھتے، گاڑی سے ٹیک لگاتے اسے دیکھنے لگا۔ جینز پر، بلو فراک پر، گلے میں جھولتا سٹالر، جسے دیکھتے شاوی کے ماتھے پر بل پڑا۔ بھاگ کر آنے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اونچی پونی ٹیل۔ شاویز کا رنگ بدلا اس کے لاپرواہ خلیے پر۔ یاشا تمہیں پہلے بھی کہا تھا، سٹالر دوپٹہ گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں ہوتا،
وہ بولا تو یاشا نے چونک کر خود کو دیکھا۔ میری مرضی، آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر ایسے روب ڈالنے والے؟ یاشا کو اس کا ڈانٹنا پسند نہ آیا۔ شاویز اسے بنا سمجھنے کا موقع دیے بازو سے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ کر پلر کی اوٹ میں لے گیا۔ یاشا کا رنگ اڑا اس اچانک افتاد پر۔ پیچھے ہوں وہ اسے اپنے اتنے قریب دیکھتے خوفزدہ ہو گئی۔ وہ پلر کے ساتھ لگی کھڑی تھی جبکہ سامنے وہ اس کے ارد گرد ہاتھ رکھے۔ یاشا کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ یار تم سچی اتنی بھولی بالی معصوم سی ہو کہ میرے سامنے بنتی ہو؟ کا کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے بولی تو شاویز گہرا سانس لیتے دور ہوا۔ آج کے بعد تمہارا دوپٹہ ایسے گلے میں نہ دیکھوں میں، سر پر لیا کرو۔ تمہارے گھر میں میل ملازم بھی کام کرتے ہیں، اس نے لان میں کام کرتے مالی کو دیکھتے کہا تو یاشا الجھی اور مجھے نہیں پسند تمہیں کوئی اور دیکھے بھی۔ کیوں؟ وہ اٹکتی زبان لڑکھڑائی۔ دل دھڑکا اس کے الفاظ پر۔ شاویز مسکرایا، اس کی مسکراہٹ بڑی خوبصورت تھی۔ یاشا پر آج انکشاف ہوا، اس کی آنکھیں بھی مسکرائی تھیں، یا شاید یاشا کو لگا پہلی بار کوئی مرد اس کے اتنا قریب کھڑا تھا کچھ قدموں کے فاصلے پر، ورنہ آج تک وہ اتنا قریب صرف باپ اور بھائی کے ہی گئی تھی۔ تمہیں سچ میں جاننا ہے؟ وہ اسے دیکھتے بولا تو یاشا کی پلکیں لرزیں۔ نہیں، وہ کہتے بھاگی وہاں سے۔ پتہ نہیں کیوں گال گرم ہو گئے تھے۔ اس نے اندر آتے گالوں کو چھوا ہاتھوں سے جو بے حد گرم ہو رہے تھے۔ وہ اب اتنی بھی نہ سمجھ نہیں تھی کہ اس کے معنی خیز الفاظ جذبات سے لبریز آنکھوں میں اپنا عکس نہ دیکھتی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تمکن اسے دیکھتے پوچھا حیرانگی سے تو یاشا اس کے گلے لگ گئی۔ کیا ہوا؟ اور یہ تمہاری دھڑکن اتنی تیز کیوں ہے؟ پتہ نہیں، تمکن مسکرائی۔ شاویز نے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آج کا دن بہت خوبصورت تھا اس کی زندگی میں۔ یاشا کی جھکی پلکوں کی لرزش، شاوی کے لبوں پر مسکان محو رقص تھی۔ جاری ہے۔ سو گائز، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ مجھے امید ہے آپ کو ایپی پسند آئی ہوگی، اور اگر ایپی پسند آئی ہو تو جلدی سے جائیں چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ایپی کو لائک کریں، کمنٹ کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ایپی کے ساتھ۔ تب تک مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔